अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना नहीं कि उसके मुनकिर हो रहे हैं, या ये कहते हैं कि उसे जुनून है, बल्कि वो तो उनके पास हक लाया है। हाँ, उनमें से अक्सर हक से चिढ़ने वाले हैं। अगर हक ही उनकी ख्वाहिशों का पैरो हो जाए तो ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की हर चीज़ दरहम बरहम हो जाए। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 64 ta 71 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिनमें दफ्तर खारजा का एक बयान, अहम बयान है दफ्तर खारजा का। भारतीय अफगान खुफिया एजेंसियों के गठजोड़ पर तशवीश, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रही हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त, वज़ीर-ए-आज़म ने खाद पर सब्सिडी बहाल कर दी है, पंजाब के काश्तकारों को 77 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। अब ये किसानों के हवाले से जो बात की जा रही है, खाद पर सब्सिडी देने के हवाले से बात की जाती है और कहा यह जाता है कि अपोजिशन उतना अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही है। लेकिन अगर आपको याद हो तो अपोजिशन की जानिब से एक धमकी दी गई थी और उनका ये कहना था कि हम किसानों के साथ खड़े होंगे और एहतजाज करेंगे, उनके साथ उनके एहतजाज में हिस्सा बनेंगे और किसानों को उनके हुकूक मिलने चाहिए हैं। अब इस किस्म की ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं ये भी अपोजिशन ही के दबाव के ज़ेरे असर आकर किए गए हैं, या फिर वाकई में हुकूमत किसानों के लिए कुछ बेहतर करना चाह रही है? इस पर भी बात करेंगे। और ये तमाम तर मौज़ूआत आज मेरे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ की मातार नहीं, दिलावर चौधरी साहब। दिलावर चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम में आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद सुर्खियों को भी शामिल करना चाहूँगी। लाहौर हाई कोर्ट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 2% इजाफी टैक्स गैर कानूनी करार दे दिया। लंदन फ्लैट्स 90 की दहाई में नेल्सन और नेक्सॉल ने खरीदे, अब तक मिल्कियत तब्दील नहीं हुई, ये BBC ने दावा किया है। जबकि और बहुत सी अहम खबरें हैं, उन्हें साथ साथ गुफ्तगू का हिस्सा बनाते चले जाएंगे। लेकिन बिला ताखीर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और बात करना चाहूँगी दफ्तर खारजा के बयान के हवाले से। क्या कहेंगे दिलावर चौधरी साहब, दफ्तर खारजा ने जो बयान दिया, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखें, ये बात कोई नई तो है नहीं इरफाना, के जो इंडियन रॉ है वो अपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है और NDS को, NDS का मतलब जो अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी है जी, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, एक अफ़गान साबिक NDS के सरबराह की सरबराही में कल पाकिस्तानी सफारत खाने पे भी स्टॉर्म किया गया, वो भी न्यूज़ इसमें शामिल है। तो ये तो बड़ी देर से ये सिलसिला है इंडिया का, जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है तो उन्होंने अपनी भी एक वॉर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो प्रॉक्सी वॉर है अफ़गान सरजमीन से, वो मुतवातर शुरू की हुई है। एक बेदरेक कौंसल खानों का खुलना पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ साथ, फिर वहाँ पे जो एक मलाइन किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी सबके सामने हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट जो कलभूषण की शक्ल में, वो अफ़गानिस्तान से तो नहीं, ईरान से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों का जो सामने आना है ये कोई नई बातें नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब हम सारी दुनिया को भी बता चुके, कलभूषण को भी सामने ला चुके, यूनाइटेड नेशंस को भी बार बार डोसियर्स दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। वही वाली बात है जो हम कहते रहे हैं कि अगर आप ये समझें कि कोई डिप्लोमेटिकली आपको सपोर्ट मिल जाएगी वेस्टर्न डोमिनेटेड यूनाइटेड नेशन से या वेस्ट से, तो वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये जो एक्टिविटीज़ हैं, आपको याद होगा कि अमेरिकन बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि जी हम एक पीसफुल साउथ एशिया चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पीस हो, सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ हमेशा ये कहते हैं इंडिया को जो है वो इन चीज़ों को बिल्कुल बैक बर्नर पर डाल देते हैं, जो कि रियलिटीज़ हैं कि हम जब बताते हैं कि जी आपके ये इंडिया जो है, आपका इंडिया इस तरह टेररिज्म कर रहा है और आप बिल्कुल आपकी वो उसको आशीर्वाद हासिल है और इस तरह, तो वो उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं। एक्चुअली इससे ये बात पता चलती है कि ये जो डिप्लोमेसी है खाली, इससे चीज़ें हल होने की नहीं है कि आप डोसियर दे दें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को, या आप ओबामा इंतज़ामिया को बता दें, या आगे तो बड़ी सख्त ट्रंप इंतज़ामिया जो कि आपके बड़े मुखालिफ लाइन लेगी, हार्ड लाइन तो ज़रूर लेगी, वो आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने ये बयान जो है ये पिछले 18 साल से कमोबेश आगे पीछे होके हम देख रहे हैं, जब से वॉर ऑन टेरर है, तो उसी तरह ये चल रहा है, उसी तरह चलता चला जा रहा है। 18 नहीं तो 16 साल कह लें। तो मतलब ये है कि अगर आप
कोई आउट ऑफ द बॉक्स गैर रवायती ट्रेडिशन से हट के कोई सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट करेंगे और इसी तरह चीज़ों को जो है वो चलने देंगे कि महज एक बयान देखें ना। अब हमें जब ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, आपका मीडिया के ऊपर आके ये स्टेटमेंट्स देना और फिर उसके बाद आपका डोसियर दे जो मैंने बातें की, तो फिर इसका मतलब कि और बातें हमें सूझनी चाहिए, वो हमें नहीं सूझ रही। देखिए बात ये है, पहली बात तो ये है कि हमें इनके लिए बड़ा एक काउंटर किस्म का खेल तैयार करना चाहिए था। जब हम अमेरिकन के कहने के ऊपर फ्रंट लाइन स्टेट बने, फिर हमारे ये ऑब्जर्वेशन में आया, फिर हमारे सामने आया कि इंडिया वहाँ पे बहुत सारी जो है वो बना रहा है, अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना रहा है इंटेलिजेंस के कौंसल खानों की शक्ल में या किसी और ऑफिस की शक्ल में या किस तरह। तो हमें उनके ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटेलिजेंस मेजर्स लेनी चाहिए थी। खाली ये कह देना कि रॉ ये कर रही है, मानते हैं कि उसकी फंडिंग उसके पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कारकर्दगी हम उस पर भी सवालिया निशान नहीं है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन इस तरफ मेरा ख्याल है कि एक तवज्जो नहीं दी गई गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पे, जिसमें मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी सियासी अस्करी क़यादत, हम अक्सर पढ़ते हैं ना सियासी अस्करी क़यादत मिले, लेकिन इस पर क्या वर्कआउट किया गया अभी तक वो कोई इन ब्लैक एंड व्हाइट या एक सॉलिड अंदाज में हमारे सामने नहीं आया। सही सर, फुकदान कहाँ पे पाया जाता है, आप क्या कहेंगे? अगर सियासी अस्करी क़यादत एक पेज पे नहीं हो पाती है किसी भी मामले को लेकर, तो उसमें कमी कहाँ होती है? उमूमन कमी किस तरफ से आती है? अगर हम बात करें कि सियासी क़यादत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइल्ड टोन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इन तमाम तर चीज़ों को देखना चाहिए, टेकअप करना चाहिए, क्या आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से? देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ दोनों को करना चाहिए, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम कह दें कि सियासी क़यादत को ये करना चाहिए या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री क़यादत को ये करना चाहिए। एक्चुअली वेयर इज द पॉलिसी एग्जिस्ट्स, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन इज व्हाट इज योर पॉलिसी एंड वेयर डज इट एग्जिस्ट, ठीक है ना? अगर आपकी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं, देखें पहली बात तो ये है कि मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि आपको पता है कि हमारे पास 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसके 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, बट क्या नहीं है उनका जो एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट है वो हमारे पास नहीं है। हर कोई अपना अपना काम करता है और होना तो ये चाहिए ना कि आप कोई नेशनल, जैसे अमेरिकन ने बनाया हुआ है नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, नेशनल इंटेलिजेंस के हवाले से की तरह का कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो इन सारी जो डाटा है इनका ये इकट्ठा हो, फिर वहाँ प्रोसेस हो, फिर उसको एक एंड रिजल्ट पे लाया जाए कि यार ये इधर से भी ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ISI से, MI से, IB से, और जो इंटेलिजेंस है FIU है या वो नहीं है या दूसरे यूनिट्स हैं, ठीक है ना, तो उनको एक पूरी तरह प्रोसेस किया जाए, प्रोसेस करके कि ये हो क्या रहा है और फिर उस पर पॉलिसी बनेगी ना, वरना हर कोई अपना अपना काम करके अपने अपने अंदाज में चला जाएगा। वो बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे इरफाना, आपको याद होगी कि वो एक लकड़हारा था, उसके बेटे में इत्तेफाक नहीं था बेटों में, फिर उसने अलग अलग लकड़ी दी तो वो टूट गई, लेकिन फिर जब उसने एक बंडल के तौर पे उन्हें दिया लकड़ी का तो वो उनसे नहीं टूट सका, तो उसने कहा इत्तेफाक में बरकत है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन में बरकत है कि अगर आपका वो कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट नहीं ले रहे एजेंसी से तो आप एक सॉलिड पॉलिसी भी इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक सॉलिड पॉलिसी को इनिशिएट करने के लिए एक सही एक जिसको कहते हैं ना वेल मैनेज रिजल्ट्स के लिए, फिर उसके अगेंस्ट एक पॉलिसी को खड़ा करने के लिए आपको पहली बात तो एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट, इसमें दोनों नहीं तो मैं समझता हूँ कि सिविल गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा कसूरवार है, क्योंकि इसके लिए तय हुआ था नेक्टा बनाया जाएगा, ठीक है, हाँ, फिर नेक्टा को फॉल किया जाएगा। अभी तक वो जो जाती मसले मसाइल हैं, जो जाती चीजें, अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली इसके लिए हमें वॉर ऑन टेरर में भी बड़ा लॉस हुआ, ठीक है ना। यही कोऑर्डिनेटिव इफेक्ट अगर वॉर ऑन टेरर में हमें मिले और हम बड़े ठीक जो जिसको कहते हैं बड़े कैलिब्रेटेड किस्म के और बड़े अच्छे किस्म के निशाने लगाते उस एंड रिजल्ट को लेके उसको डाटा प्रोसेस करके, तो शायद रिजल्ट्स इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर होते, जो ह्यूमन एफर्ट, जो फील्ड एफर्ट्स हमें करनी पड़ी हैं उससे भी कहीं बेहतर होते। तो नेक्टा को क्यों फॉल नहीं किया जाता?
وائی نیکٹا از ناٹ فنکشنل یٹ. جب پوچھا جائے تو جی اتنا فنڈ رکھا ہے وہ تو فنکشنل, کہاں ہے فنکشنل, کہاں ہے اس کا چیئرمین, کیا کر رہے ہیں آپ, اس نے کیا رپورٹ تک, کیا آپ نے اس کو ڈیٹا کوآرڈینیشن جو ہوئی ہے اور کیا اس کے آگے پالیسی میکنگ کی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی تک اٹس آل ان اے ڈول ڈرم میں سمجھتا ہوں, تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. نیکٹا کو فعال کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نیکٹا کا فعال ہونا یا کسی بھی اس طرح کے ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لینا, کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ حکومتوں کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ حکومت کوئی بھی ہو, جماعت کوئی بھی ہو, لیکن حکومتوں کا آنا جانا بہرحال چلتا رہتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ حکومتی پالیسیز کا حصہ ہونا چاہیے اور ہر حکومت کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے, ہر جماعت کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ رفانہ جو آپ نے اینڈ میں جو ایک بات کہی ہے سینٹینس کے ہر جماعت, ہر پولیٹیکل پارٹی, پارلیمانی پارٹی, میں اس سے زیادہ ایگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا, ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم گورنمنٹ کو لتاڑنا بھی چاہیے. وہ اگر آپ مجھے کہیں کہ انہیں ایک کو رسپانسبل تو ہم گورنمنٹ کو کہیں گے, ٹھیک ہے کہیں گے, لیکن باقی اپوزیشن جو ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ان کو چاہیے بے شک وہ سڑکوں پہ آئیں, بے شک وہ دھرنے دیں, بے شک وہ جہاں بھی چاہیں احتجاج کریں, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی مرضی ہے, ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل پالیسی ایشوز ہیں ان کو بالکل ان کو پیچھے نہ ڈالیں اپنے انٹرسٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس میں سب سے پہلے یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ جی الیکشن میں بڑے فلاز ہوتے ہیں, ایک کمیٹی بنے گی جو الیکشن اصلاحات کرے گی, اور بڑے کیا اصلاحات ہوئی ہیں, بات تو ہو جاتی ہے 33 ہو گئی, 34 ہو گئی, بٹ دیز آر آل اسٹل آن دا پیپرز, ٹھیک ہے نا, پیپرز پہ ہیں. اور پیپرز پہ دی ہوئی چیز کو آپ پریکٹیکل میں منتقل کرنے کے لیے بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن سفیشینٹ ہے, بہت اچھا کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن مور دین 60% کانسٹیٹیوشن پہ تو عمل ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو پیپرز پہ لکھی ہوئی چیزوں کو پریکٹیکل شیپ میں لانے کے لیے جو ایفرٹ ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیز کو بھی چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ الائی ہیں, جو بھی پارلیمانی پارٹیز ہیں, کہ وہ گورنمنٹ کو اس ٹریک پہ رکھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو یہ سیاسی اور عسکری قیادت کے اجلاس ہوتے ہیں, اس میں بھی یہ ڈسکس ہونا چاہیے. بھی نیکٹا ہی ابھی تک فنکشنل نہیں ہوا, آئے فرسٹ پریورٹی میں اس کو فنکشنل کریں. آپ کو پتہ ہے ان اجلاسوں کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ بھی, ہمارے یہاں گورنمنٹ بھی جس طرح کی ہے اور جس طرح کی وہ پاورفل ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ماننا چاہیے نا جو بات ہے. تو اس کو اگر ہم وہ ایک مل کے امپیکٹ ہوگا, جمہوری حکومت ہے, جمہوری حکومت بھی ہے, اور ایک اسٹرانگ ملٹری قیادت بھی ہے جس کی بات مانی جاتی ہے, اور وہ جو ہے کارکردگی میں فلو نہیں ہونا چاہیے. ہاں, فلو نہیں ہونا چاہیے. اور جو اداروں کو ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا, بدقسمت دیکھیں نا, وار آن ٹیرر کی بات ہے, کیا پالیسی ہے ہماری, ٹھیک ہے, کیا ایک 10 سال تک ہم مذاکرات کرتے رہے, 10 سال تک ہم کہتے رہے جی مذاکرات ہونے, 10 سال کے بعد جا کے ایک جنرل آیا اور اس نے ایک پرسنل جو ہے وہ سٹینس لیا کہ نہیں, مذاکرات جو ہیں وہ بالکل بھی دے آر کاؤنٹر پروڈکٹیو, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی یوزفل اینی مور, بلکہ ہارمفل. اور واقعی وہ ہارمفل تھے. پھر جو دوسری پالیسی اپنائی گئی اس نے ریزلٹ دیے. تو یہ گورنمنٹ پالیسی میں صرف ایک جملہ عرفانہ, یہ جو یہ نیشنل آپ کی پالیسیز نہیں ہیں بلکہ انڈیویجول پالیسیز ہیں, انڈیویجول پالیسیز سے باہر آئیں. بالکل ٹھیک ہے سر. انڈیویجول پالیسیز سے ہم نیشنل پالیسیز پر کس طرح آئیں گے, میں اس کا جواب آپ سے لوں گی اور وضاحت چاہوں گی. ایک بریک لینی ہے ہمیں ناظرین, ایک مختصر سا بریک, آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو دلاور چودھری صاحب, اور بات ہو رہی تھی نیکٹا کو فعال کرنے کی, اور جیسے ابھی دلاور چودھری صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمیں اپنے انفرادی مفادات سے نکل کے اجتماعی مفادات کی جانب آنا ہوگا اور سوچنا ہوگا. تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی آپ سے دلاور صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ انفرادی مفادات سے نکلنا ہوگا, حکومتوں کا کردار اور ان کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کا کردار کس حد تک ہمارے آپ کے خیال میں ہمارے ملک کو بہتر بنانے کے لیے, صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اور اداروں کی کارکردگی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں عرفانہ, جب بات ہوتی ہے نا جمہوریت کی,
تو ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے جمہوریت کے معنی اور ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اور ہیں. ٹھیک ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پہ جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے. ایک تو انہوں نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, وٹ ڈیموکریسی مینس, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ناٹ وٹ ڈیموکریسی ایز اے ورڈ کیا ہے یا کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو ایک پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن ہے وہ نہیں, وٹ ریئلی مینس, ٹھیک ہے نا. دوسرا انہوں نے جو ہے وہ اپنے پروگرام کو بھی میچور کرنا ہے, لوگوں کو پر اپنا اعتماد جو ہے وہ بحال رکھنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہم وہی جو ایڈہاکزم والی ہم اکثر اپنے پروگرام میں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے نا, تو وہی اثر جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی نظر آتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی نہیں پوچھتا. اب 2013 میں جو منشور آیا تھا مینیفیسٹو ہر پولیٹیکل پارٹی کا, 2018 میں کوئی نہیں اس کو پوچھے گا, ہم بھی نہیں پوچھیں گے. یہ ہے انڈیویجولی ہمارا ایکٹ ایک اس کے طور پہ نا, محتسب کے طور پہ, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ نے جو مینیفیسٹو دیا تھا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے نا, میڈیا پہ بھی ہونی چاہیے, انڈیویجول لیولز پہ بھی ہونی چاہیے, پڑھے لکھے لوگ بھی اس پہ بات کریں, نیوز پیپرز میں بھی ہونی چاہیے, پرنٹ میڈیا پہ بھی, ہر جگہ, ٹھیک ہے نا, ایک ڈیبیٹنگ ماحول ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں اپنا مینیفیسٹو دیا اس نے کتنا اس پہ عمل کیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر دوسرا ڈیموکریٹک مائنڈیڈ کون ہے اور اتھارٹیرین مائنڈیڈ کون ہے, ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیموکریٹک مائنڈیڈ ہونا چاہیے, لوگوں پہ اپنا ایک ڈیموکریٹک امپیکٹ بڑھانا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے, بہت بڑے, میں ان کا نام نہیں لیتا, مجھے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کے بڑا دکھ ہوا. کسی نے کہا کہ ایک حکمران نے اس وقت کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو صرف گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر گورنمنٹ بنانے کی طرف نہ جائیں تو پھر کیا کریں, اور یعنی ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بھائی پولیٹیکل پارٹیز کا مقصد گورنمنٹ بنانا نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا مقصد ہے اپنے مین مقصد اپنا پروگرام دینا, اپنا آئیڈیالوجی دینا, پھر اس پہ لوگوں کو بتانا, ٹھیک ہے, لوگوں کو اس کے لیے پڑھانا, لکھانا, سمجھانا, شعور دینا. پھر اگر وہ آئیڈیالوجی ایکسیپٹ ہو میجورٹی میں, ٹھیک ہے, تو پھر اور اپنے آپ کو اسٹرکٹلی اس پہ عمل کرنا. خالی یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان, 69 میں بھی یہ ہو, 2017 میں بھی یہ ہو, یا نواز شریف صاحب کہہ دیں جی گھر گھر میں بینک آ جائیں گے اور وہ آپ کو لون دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا, اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. 1984 میں بھی یہ ہو اور 2017 میں بھی آ کے اور 18 میں بھی یہی ہو. اس کی بجائے آپ اس پروگرام, جب وہ آپ دیکھیں کہ اس کو اوور ویلمنگ ایکسیپٹنس مل رہی ہے, پھر آپ کا رائٹ ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ گورنمنٹ بنائیں, اور پھر اس پروگرام کو جس کو اوور ویلمنگلی ایکسیپٹ کیا گیا ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ایک خاص طور پہ پولیٹیکل, کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں چیزیں میچور ہیں, سسٹم بن چکے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی لائنز متعین ہے, سب کو پتہ ہے ان کے کیا پروگرام ہے, کون کنزرویٹو ہے, کون لبرل ہے, اور کون کیسے موو کرتا ہے, کون کیسے نہیں کرتا, بریکسٹ کس نے کرنا ہے, کس نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگرچہ اب وہاں بھی ٹرمپ کی شکل میں ایک بھوچال سا آ گیا ہے اور بڑی چیزیں ہیں, وہ خیر وہ پروگرام کا حصہ نہیں ہے. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, اسٹیٹمنٹ ہے جسے میں ضرور حصہ بناؤں گی آگے چل کے پروگرام, پولیٹیکل پارٹیز نے چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, انہوں نے اس عمل کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا. ویری انفارچونیٹ. آج ہم ہر چیز کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ انفارچونیٹ پہ ہی نکال رہے ہیں, بیکاز اٹ از, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے یہاں اب سب سے پہلے جب پولیٹیکل پارٹیز ڈی ٹریک ہوتی ہیں, ایک پروگرام دیتی ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتی نا, تو سب سے پہلے اس کے کارکن کو آواز اٹھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو دکھانا چاہیے اپنا. پھر اس کے بعد ویسے بھی اپنے پارٹی میٹنگز میں یہ کرنا چاہیے کہ جی ہم اپنے پروگرام سے تو ہٹ رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے عوام کو کہا تھا کہ لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں ووٹ دے, ہم تو خود اس سے ہٹ رہے ہیں. آئیں اس پہ کم ٹو دی ٹریک, ٹھیک ہے نا. کارکنوں کے بعد جو ہے وہ عام پبلک کو اس کے لیے سپورٹیو ہونا چاہیے, اور پلس میڈیا تو ہے ہی, میڈیا کو بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ہوا ہے عرفانہ, وہ یہ ہوا ہے کہ میڈیا میں یہ مسلم لیگ نون کا آدمی ہے,
یہ پی ٹی آئی کا مائنڈیڈ آدمی ہے, یہ جناب جو ہے وہ ریلیجس پارٹیز کی طرف مائل ہے, یہ ہاں ایک امپارشل جرنلسٹ جو ہے اس کا ملنا بہت مشکل ہو رہا ہے, جو کہ بڑا یہ بھی ایک بہت بڑا بالکل. سر آج ہر بات کا اختتام ہماری وہی کہانی پہ کیوں ہو رہا ہے کہ لکڑیوں کا گٹھا ایک ساتھ اگر باندھ کے رکھا جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. ہر ادارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط اور مستحکم ہونے کی ادارے کی بقا کی ذمہ داری اگر عائد ہوتی ہے تو وہ انفرادیت پر ہی جا کے بات ختم ہو رہی ہے کہ ہر انڈیویجول کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اسے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنانی. عرفانہ ہماری ہر بات اس پہ کیوں ٹوٹ رہی ہے تان, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اداروں کو مستحکم ہونے نہیں دیا. ہمارے یہاں ورڈ speak louder than the actions. It is routine. It is routine. کوئی بھی ادارہ ہو, دیکھیں میں ریالٹی میں بات کروں گا, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے یہاں, اس کے ورڈنگ سنیں تو ہائی پچ پہ ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہی ایک ٹھیک ٹریک پہ ہے کانسٹیٹیوشنل دلائل کمزور اور آواز بلند ہے ہماری لیگیلٹی کے اعتبار سے, لیکن دلائل بھی کمزور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اداروں کو پنپنے نہیں دیا, ہم کبھی تیتر ہوتے ہیں, کبھی بٹیر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں ایک سیکریفائز کرنا ہے, چاہے ہمیں یہ ریزلٹس نہ ملیں, چاہے ہم سمجھیں کہ ڈیموکریسی کے نام پہ اتھارٹیرین مائنڈیڈ لوگ آ کے بیٹھے ہیں, جو کچھ بھی ہے واٹ ایور اٹ از, ہمیں ایک سسٹم کو چلانا ہے صبر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. دیر از نو شارٹ کٹ. دیکھیں وہ غالباً سوکریٹیز نے کہا تھا کہ یا اس کے شاگرد ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ دیر از نو, آئی تھنک سوکریٹیز نے کہا کہ دیر از نو way to success, there is no way to success, shortcut way to success, sorry, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ, ایک لانگ ٹرم جرنی, ایک لانگ ٹرم سیکریفائز, ایک لانگ ٹرم ایکشن جو ہے وہ درکار ہوتا ہے اداروں کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. ہم اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو توڑنا ہے تو آپ میرا خیال ہے 1 ویک میں توڑ لیں گے, 2 ویکس میں توڑ لیں گے, لیکن بنانا ہے تو اس کے لیے منتھس لگیں گے, اور مکان کو پھر گھر بنانے کے لیے تو واقعی سالوں لگتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے, کسی بھی پروسیس کو آپ دیکھیں نا, ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے ماسٹرز کرنا ہے تو اس کو فرسٹ سے شروع کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک درخت سے آپ نے پھل لینا ہے تو آپ کو اس کو بڑی دیر اس کو جو ہے اس کی آبیاری کرنا پڑے گی, اس کو ایک درخت بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی مثال لے لیں, ساری ایک جو بلڈنگ پروسیس ہوتا ہے, جو کنسٹرکٹیو ورک ہوتا ہے, وہ ٹائم لیتا ہے. ڈسٹرکٹیو ورک دیکھیں نا, یہ نیچر کا فارمولا ہے, اٹ از ناٹ ایوالوڈ بائی مائی سیلف اور یور سیلف, اٹ از بٹ نیچر ہیز ٹاٹ اس, ٹھیک ہے نا. کیسے آپ بنائیں, انجینئرنگ کریں, بہت اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, بٹ ایک بھوچال آئے گا, ایک زلزلہ آئے گا, it can destroy everything in a split of seconds, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سیلاب آتے ہیں, وہ چیزوں کو بالکل تباہ کر جاتے ہیں جو سالوں سے بنی ہوتی ہیں. تو ہمیں ان سیلابوں سے دور رکھنا ہے اب اپنے انسٹیٹیوشنز کو, چاہے وہ انسٹیٹیوشنز اس طرح ورک کر رہے ہیں کہ نہیں ورک کر رہے, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ پھل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, لیکن اگر ہم ان کو آبیاری کریں گے تو وہ پھل بھی دیں گے, ایک نیچرل پروسیس ہے. اگر ہم بیچ میں ہی مایوس ہو جائیں گے اور درخت ابھی پھل دار درخت نہیں ہوگا اور ہم اس کو کاٹ دیں گے تو پھر وہ تو پروسیس جو ہے وہ نقصان دہ ہو جائے گا. تو یہ بات ہے. اب ہم چونکہ بات اس طرف لے آئے ہیں, آبیاری کی بات ہو رہی ہے, پھل پودوں کی بات ہو رہی ہے, پیڑ پودوں کی بات ہو رہی ہے, تو ہم کچھ تھوڑی سی فصلوں کی بات کرتے ہیں, کسانوں کی بات کرتے ہیں. کسانوں کو جو کھاد پر سبسڈی بحال کی گئی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی میں نے اس لیے بات کی کہ نعیم الحق صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کسانوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے, ان کے حقوق مانگیں گے, ان کا ساتھ دیں گے. اس سے پہلے بھی مراعات کا اعلان کیا گیا تھا کسانوں کے لیے, لیکن سننے میں یہ آیا کہ وہ پہنچ نہیں پائیں, اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں ہو پایا اور کسان بہت بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے اوپر اپوزیشن کا پریشر تھا, یا پھر اب چونکہ جاتے جاتے حکومت کو اب یہ کارکردگی دکھانی ہے, اس وجہ سے یہ حکومت کی کارکردگی کے لیے ایک آخری کیل تھی؟ کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ عرفانہ, ایک آپ کو پتا ہے ہمارا پروگرام ڈیفرنٹ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. ابھی ایک چیز اور بھی ہے اس میں, ہم چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لاجیکلی. وہ ہو سکتا ہے وہ تہ ٹھیک نہ ہو, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹی وی کو پلگ کرتے ہیں, لگاتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, آن کرتے ہیں, اور آپ کے پاس الیکٹریسٹی اویلیبل نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا؟ وہ آن ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہوگا نا. اسی طرح آپ ایک چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے, دیٹ از جس کو کہتے ہیں نا ویدر چینج ایفیکٹ.
کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں بنایا کہ آپ دیکھیں سردی کب پڑ رہی ہے، اب اس کے فصلیں جو ہیں وہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے ایک منسٹری تو بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں اوبلائج بھی ہوتے ہیں لوگ، وہ بڑی چھوٹی سی منسٹری ہے، منسٹر آف اسٹیٹ اس کو ہیڈ کرتا ہے غالباً، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی تک ہم نے اس کے ریزلٹس نہیں دیکھے. آپ 300 ارب کے بجائے 400 ارب کا پیکج دے دیں کسانوں کو. جب تک آپ کلائمیٹ چینج کے حساب سے اپنے وہ جو ایکسپیریمنٹس کر کے بتائیں گے نہیں کہ اب فصلوں کی ٹائمنگ یہ ہو گئی ہے، اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے، اب اس طرح کی فصلیں زیادہ فیزیبل ہیں اور اس طرح کی فصلیں اب فیزیبل نہیں رہیں، تو یہ کسان، یہ زراعت کی صورتحال تو بہتر ہونے والی نہیں ہے. تو وہ 400 کا پیکج یا یہ سبسڈی کی واپسی، یہ سارا یہ وہی ہے کہ آپ نے ٹی وی تو آن کر دیا ہے لیکن الیکٹریسٹی رننگ نہیں ہے، آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اس پہ کون سوچے گا؟ خدا کے لیے اگر آپ 400 ارب روپے لگا رہے ہیں کسانوں کے اوپر، سبسڈیز بھی دے رہے ہیں، 77 بلین روپیز کا پنجاب میں فائدہ دے رہے ہیں سارا کچھ جو کہ نیوز کے مطابق، لیکن آپ کم از کم کوئی 20 ارب روپے ہی لگا دیں. ایک ایسا جینوئن قسم کا جو ایکسپلورنگ انسٹیٹیوشن بنائیں کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کسانوں کو گائیڈ کرے. ہمیں سمجھ نہیں نہ آ رہی، ٹی وی لگاتے جا رہے ہیں، الیکٹریسٹی موجود نہیں ہے، وہی والی بات میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے. اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ نہیں ہوگا، آپ نے فصل لگائی لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں بارش کم ہونے جا رہی ہے اور یہ فصل بیکار ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اٹس ناٹ اے ویری سمپل تھنگ. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، میں چونکہ سویلائزیشنز کا بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں پرانی سویلائزیشنز میں بڑی دلچسپی رکھتا ہوں. کلائمیٹ چینج نے بہت بہت بڑی سویلائزیشنز کو ملیا میٹ کر دیا. جو فصلیں وہ اگاتے تھے، پھر وہاں موسموں کی تبدیلی آئی، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ فصلیں نہیں اگا سکے اس طرح، کیونکہ وہ اس طرح پھل نہیں دے سکی، وہ سیولائزیشنز تباہ ہو گئیں. اور ان میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمارے اسی خطے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایٹ دا ویری پلیس، انڈس بیسن سیولائزیشن، وہ تباہ ہوئی اس وجہ سے. وہ ایرینز کے آنے سے نہیں ہوئی. یہ کوسچن ہے کہ ایرینز کے آنے سے پہلے ہی وہ ڈول ڈرمز میں چلی گئی تھی، اور اس کی وجہ کہتے ہیں بڑی وجہ کلائمیٹ چینج تھی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہے. اب آتے ہیں کہ جی میں کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں نہیں کھڑا. بھئی آپ کے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، یا آپ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں، یا آپ پیکج دے رہے ہیں، دیتے رہیں. اب مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ایک پیکج دیتی ہے. اب کلائمیٹ چینج تو سب سے بڑا ایشو ہو گیا نا، اس کے بعد پیکج پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہو رہا ہے. یہ سارا وہ سرخ فیتا لپیٹتا چلا جا رہا ہے اس پیکج کو سارا. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں سرخ فیتا اتنا اسٹرانگ ہے، ریڈ ٹیپزم، کہ یو کانٹ امیجن اٹ. ٹھیک ہے نا، وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوتا. کسان روتا رہے گا. آپ 400 ارب کا پیکج دے دیں، 300 ارب کا پیکج دے دیں، وہ اس تک پہنچے گا ہی نہیں. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہیں ہوگا. وہ اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے گا. اس کو اتنے ونڈوز میں دھکیل دیا جائے گا، وہ تنگ آ کے گھر آ کے بیٹھ جائے گا، یا خودکشی کر لے گا، یا کوئی اور کام سوچنے لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا، گورنمنٹ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں دے رہی، تو آپ جو اپوزیشن والے نعیم الحق صاحب ہیں، یا کوئی اور ہیں، یا کوئی اور حق بات کرنے والے حق صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو آبزرو کریں کہ بھائی آپ کا یہ پیکج جو ہے، یہ یو آر ویسٹنگ ٹائم اینڈ منی، اور کسانوں کو ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. وہ کوئی بھی آبزرو نہیں. سب کو یہی پڑا ہے کہ پاناما کا کیا ہوگا، ویدر آئی ایم گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر اور آئی ول ریمین پرائم منسٹر. جو پرائم منسٹر ہے وہ سوچ رہے ہیں مجھے ہر قیمت پہ پرائم منسٹر رہنا ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مجھے ہر قیمت پہ بننا ہے. تو اس سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یو وانٹ ٹو اسٹینڈ ود دی پیزنٹس، ٹھیک ہے نا، ود دی فارمرز، دین یو مسٹ ریئلائز ہاؤ stand does mean. ٹھیک ہے، what stand does mean in reality. تو آپ ان چیزوں کو پروسیس کریں. یہ چیزیں ہی نہیں ہیں ہمارے یہاں. تو یہی تو جمہوریت ہے. صحیح، جمہوریت یہ نہیں ہے عرفانہ کہ آپ ووٹ ڈال دیں. جی جمہوریت اور آمریت کا یہ فرق تو نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے رائٹس کو لک آفٹر کرنا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے، اپوزیشن نے بھی، گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ایک آخری خبر جو میرے سامنے آئی وہ طیبہ کے حوالے سے آئی تھی، لیکن طیبہ کے حوالے سے چونکہ میں اپنے پچھلے 2-3 شوز میں بات کر چکی تھی، سوشلی میں نے بات کی اس ایشو کے اوپر. جیسے میں نے کہا کہ تہ تک جانا ہمارا مقصد ہوتا ہے بات میں. عرفہ کریم کے حوالے سے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا. جب بل گیٹس سے عرفہ کریم کی ملاقات ہوئی تھی تو بل گیٹس نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، پاکستان کا یہ چہرہ ہے. اور عرفہ کریم نے اس وقت بڑے فخر سے، بڑی جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے یہ کہا تھا کہ نہیں، پاکستان کا یہ چہرہ ہے.
جو وہ انہوں نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا تھا. کیا کہیں گے عرفہ کریم کے حوالے سے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں میں یہ نہیں کہتا پڑھنا ہی نہیں دیا جاتا، ہمارے یہاں ایک کوالٹی ایجوکیشن کا سسٹم ہی اویلیبل نہیں ہے. صحیح. سوائے یہ چند انڈیویجول انسٹیٹیوشنز ہیں جو بڑے محدود پیمانے پہ. سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیشن فار آل اور ایک جیسی ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا. بالکل عرفہ کریم جیسی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ بڑی بہادری کی مثالیں ہیں، وہ انڈیویجول ہیں مثالیں، انہوں نے انڈیویجول ایفرٹ ہے، ان کے پیچھے فیملی ایفرٹ ہے، یہ ماننا پڑے گا. ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنل ایفرٹ نہیں ہے، کوئی اپنی قسمت سے کچھ بن جائے. دیکھیں نا ہمارے یہاں سرکاری اسکولوں کا جو ماحول ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں تو یہی ہے کہ جیسے کسی کو ملتان بھیج دیا جائے اور کہے کہ اب تم فیصل آباد جا کے دکھاؤ جیسے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا. یا اس کی ہمت ہے کہ وہ فیصل آباد چلا جائے، ہاں کیونکہ جانا تو اس کو فیصل آباد ہی ہے اور جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کدھر کو بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے حکومتی سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل دیکھیں سوسائٹی کی سپورٹ کا ہم کیا کبھی ہم نے میں دیکھیں پچھلی مثال دی تھی کہ ہم نے ایک ورک شاپ کی اور وہاں جو امریکنز آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سوشل ایشوز کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے، میڈیا کہاں ہے. کہ ہمارے یہاں 3+1 1+1 اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں وٹ ایور، اس میں ساری کی ساری پالیٹکس سے ڈسکس ہو جاتی ہے. میڈیا کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے زیادہ پالیٹکس سے. بالکل صحیح. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا دلاور چودھری صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. عرفہ کریم کی بات ہم نے کی اور عرفہ کریم کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عرفہ کریم بلا شبہ پاکستان کا واقعی وہ چہرہ تھیں جو انہوں نے بل گیٹس کے سامنے پیش کیا، اور نہ صرف بل گیٹس کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. پاکستان میں ایسی بے شمار بچے اور بچیاں موجود ہیں، لیکن ضرورت جیسے ابھی دلاور چودھری صاحب نے کہا کہ حکومتی سرپرستی کی ہے، اور حکومت کو بھی اب اپنی سیاست سے نکل کر کچھ تھوڑا سا ان امور کی طرف توجہ دے لینی چاہیے. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.